हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे गर्मियों की छुट्टियों को भी। और इसके अलावा गर्मियों को भी कुछ लोग एसी के अंदर बैठे हुए और कुछ लोग चूल्हे के आगे जल रहे हैं, घर वालों के लिए खाने बना रहे हैं। एंड जो फ्री हो जाती हैं फीमेल्स या मेल्स जो कि इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, वो हमें सुनते रहते हैं। वेल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं जो भी इसको सुनने के और देखने के शौकीन हैं। आप लोगों के इस तरह करने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा एंड मुझे ये हिम्मत मिलेगी कि मैं आगे और वीडियोस बना सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। स्टोरी की तरफ आते हैं। ये मेरा 5th पार्ट है इस पेंटिंग का और साथ साथ स्टोरी हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए कि आखिर ये 5th पार्ट बनकर कैसा लगता है। अगर स्टोरी की तरफ आते हैं तो अगर याद हो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम सुना था कि हया और जहान जो है वो हाइपर मॉल जाते हैं अपने लिए जूता लेने के लिए, क्योंकि हया की सैंडल टूट चुकी होती है। एंड फिर वहाँ से ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं कि अचानक जो वेटर होता है उसे ट्रे गरम गरम सूप का जो है वो उसके ऊपर गिर जाता है, हया के ऊपर। एंड वो बहुत अजियत में होती है। एंड जहाँ जो है उस वेटर को डांटता भी है, लेकिन फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं पेमेंट करके। और फिर उसके बाद जब वो हॉस्टल पहुँचती है तो सीन बदल जाता है, जहाँ पे हाले, नूर और डीजे उसे इंक्वायरी करते हैं कि भाई तुम कहाँ गई थी और कहीं तुमने चाय पाई तो नहीं पी, लंच वगैरह तो नहीं किया, वगैरह वगैरह। लेकिन वो थोड़ी सी हिचकिचा जाती है बिकॉज़ वो इस चीज़ की आदी नहीं होती है। लेकिन उसे दुख इस बात का होता है कि जहान सिकंदर अक्सर उसे जो है वो इग्नोर करता था, उसको बेइज्जत करता था, लेकिन अभी ये किस तरीके से उसके साथ पेश आ रहा है। सीन चेंज होता है वहाँ से और हया की तरफ हम लोग आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जहान सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता इससे आजिज़ कर देते थे। डीजे को ज़रा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर इसका भुलक्कड़पन, हया जब भी कुछ फ़ोटो कॉपी करवाने जाती, इसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के छत्ते, किसी किताब पे हमेशा शनासाई का गुमान गुज़रता। वो इसे उठाकर देखती तो बड़बड़ा डीजे लिखा होता था। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सबांजी में इनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। इसमें तस्वीर खिंचवाने की शर्त सर और गर्दन खुली रखना था। वो मोबाइल प्रीपेड कार्ड की तरह था। गौरसल का टिकट, फ़ोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पे अदा होता था। इसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरोस का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी के 1000 यूरोस नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे अगर हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सबांजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में ख़ुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पे हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ पर तलबा के लिए मखसूस डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस ख़तरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख कर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो, वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो ख़ुद ब खुद बंद हो जाता, फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता।
ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا اور ایسے بیکار چولہوں پہ دیسی کھانا پکانا ناممکن تھا۔ ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا لگژری سپر سٹور سا دیاسا تھا۔ دیا اس کا نام تھا اور سا ترک میں سٹور کو کہتے ہیں۔ وہ دونوں دیا سٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی۔ ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا۔ دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور جو وہ بناتی وہ کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا۔ ڈی جے میں یہ تمہارے سر پر الٹ دوں گی، وہ جب بغیر بھنی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی۔ اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچے بھر کے سرخ مرچ ڈالتی تو بمشکل ذرا سا ذائقہ آتا۔ کھانے اس کے بھی پھیکے ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے۔ البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر جہاں چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی، گڈ مارننگ ڈی جے، اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ڈی جے بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز بات ہی ہوتی تھی، البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹرڈ ہو گیا تھا مگر حیا کے ساتھ ہوائیوں کے اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا۔ وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی، تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ ہم نے موبائل پہ اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پہ ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھوپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی اور یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی۔ تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو؟ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا، تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مستطیل جیسی میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بنی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفتن پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان ہوم کالنگ؟ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا اس لیے اس کی پھنسی سی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے؟ تم بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں،
ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچہ رکھا اور نیپکن سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ ویڈیو ابھری تھی۔ وہ یار عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو نہ بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا، اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادھے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کے الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارا پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہیں اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں۔ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے خواجہ سرا سے بات کی تھی۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے، کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا، وہ چونکہ اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر دیکھا، خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھیں۔ شیفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اور ڈی جے یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ وہ اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ سوانچی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلمان اور یہ ڈی جے رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر تک وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر گئیں۔ سین بدلتا ہے۔ وہ ٹاکسن کے پارک میں سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراک پہ پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹپے سے
سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدا ترک فون کان سے لگایا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو، بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا، اس کے انداز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اسی لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ میں ٹاکسن پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں، تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون کیا تھا؟ اوہ، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پہ لینے آئی تھی۔ وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اسی لیے میں نے یہ سب شروع کرایا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ چلیں پھر آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا سا پیچھے کرتی ہوئی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم کچن کی بوٹیاں کاٹ دو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ ادھر کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ اوہو، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دے، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر راہداری کے آخری سرے پہ، مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی ہوئی باہر لانگ روم میں آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے کداور آئینے میں سے اپنا عکس دکھائی دیا تو وہ ذرا سی مسکرائی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے فراک پہلوؤں سے ذرا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑیوں کے زینوں پہ چڑھنے لگی۔ آگے کیا ہوا یہ ہم لوگ نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے، تو میرے نیکسٹ پارٹ کا انتظار کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور پلیز شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹاٹا۔ آج بھی کدی کا کدی دوسرا آندا بسو میں تیاری سوئی نہیں سکتی ہوں ذرا جی کوئی آدھا گھنٹہ بنی نیند کی تھی تے بس نہیں ظاہر کوئی آندے جاندے پھر کتنی نیند ہوگی۔ پھر صبح نماز سے سارے اٹھتے تے آج تیسرا چوتھا دن ہو گیا کہ میرا پتر کہندا ہے کہ ناشتہ بنائیں بہن جی اسی 5 بجے ناشتہ کرنے پہ آج تک میرے لیے ناشتہ بنا تو بس وقت سوتے رہتے ہو ٹھیک بات ہوتے سوتے ہوتے تو شاید فضا بھی جو تاجر سے اٹھتی بات نہیں سوتی صبح فجر پڑھ کے بعد تو سلطان بھی نیند نہیں آندی تھی اور کبھی برتن دھوندی تھی کبھی کچھ کر دی تو بس تو میں ناشتے بڑھا لینی میں کہ سارے تے جاگ گئے پھر میں شذرا بس بھی اٹھ کے نماز پڑھ دی تے میں اتنی دیری پھر ہم کہنے آج جلدی ناشتہ لائیں کہ میری بھی جان چھوٹے کیونکہ پھر گیس نہیں ہوتی صبح
صبح گیس کی نہیں ہوتی جس وقت 10 بجے 9 بجے اٹھتے اس وقت گیس نہیں ہوتی پھر اس وقت کھانا مشکل ہوتا ہے اس میں کہنی اچھے ٹائم پہ گیس ہوتی میں بھی جان چھوٹ ہوئی بس جلدی 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 پھر ناشتہ بنا کے سارے ناشتہ کر کے کوئی 6:30 بجے پہ سوندا ہے کوئی 6 بجے پہ سوندا ہے 6 بجے اٹھ کے چلی جاتی ہے میں تو 10:30 بجے تک 11 بجے تک سوتی ہوئی میں اسی پہ تو اٹھ کے 2 دفعہ باتھ روم لے گئی 3 دفعہ باتھ روم لے گئی پتہ نہیں بڑا لیٹ بس کیا کریں اسے سمجھے ہوتے دن کو چلے رات کو رات آ جاتی ہے اس حالت میں اور سناؤ اور کچھ وہ جانتے کیوں دے